अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, यूनिसेफ की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बड़े कैटेगोरिकली ये बात स्टेट करती है कि पाकिस्तान में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स 5 से 14 साल के बच्चे जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें मुलव्वस हो गए हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों की, जुवेनाइल ऑफेंडर्स की, क्राइम कमीशन की, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि इनके ऊपर क्या कवानीन जो हैं वो लागू होते हैं। इसी इशू को अपने आज के शो में हम ज़ेरे बहस लाएंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान में जुवेनाइल ऑफेंडर्स और उनसे रिलेटेड जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसके बारे में। मोर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का जो है ये कानून बड़े कैटेगोरिकली ये बात कहता है कि जब भी आप अरेस्ट करते हैं किसी भी जुवेनाइल को तो विद इन 24 आवर्स जो हैं आपने उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। इसी कानून के मुताबिक ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को हैंडकफ ना करें, उनके पैरों में जंजीरें ना डालें, एंड जहाँ पे फीमेल जुवेनाइल ऑफेंडर्स इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि उनको फीमेल्स ही डील करें। इन तमाम प्रोविजंस को इन लेटर एंड स्पिरिट हम किस तरह से अप्लाई होते हुए देखते हैं, किस तरह से ओवरऑल जुवेनाइल्स के ट्रायल्स, उनकी डिटेंशन, उनका अरेस्ट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है एडल्ट ऑफेंडर्स के साथ, इस पर भी हम बात करेंगे। ओवरऑल हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की, सच दैट ये कानून एटलीस्ट जो कि ऑन पेपर बहुत प्रोग्रेसिव है इसको हम इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर सकें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड अकरम कुरैशी साहब, जो कि फॉर्मर जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, एंड एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर लारेब न्याज, जो कि माहिर तालीम हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि हम सब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से था जिन्होंने यूनाइटेड नेशन CRC जो है सबसे पहले रेटिफाई की। उसके बाद हमने देखा कि JJSO ऑर्डिनेंस जो है वो 2000 में प्रोमलगेट हुआ। देन हैविंग सेड दैट 2018 में हमारे पास ये कानून आया बाय द नेम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। तो आप ये बताएं कि जहाँ पे ऑलरेडी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, जहाँ पे फॉर्मल जुडिशल प्रोसीडिंग्स हो रही थी, वहाँ पे क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें जुवेनाइल्स के लिए सेपरेटली जो है ये कानून लाना पड़ा? 2000 से पहले बच्चे और बड़े ये इनका मुश्तरका एक ही कोर्ट में ट्रायल हुआ करता था जी। इनको जो है वो एक ही किस्म के जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के तौर पर और उसके बाद कॉन्विक्ट्स के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता था। सिर्फ डिफरेंस जो होता था वो ये होता था कि एक जेवेनाइल प्रिजन जो है वो अलहदा इन्होंने बना दी थी कि वो लोग जो कि जेवेनाइल हैं, अब देखना ये है कि जेवेनाइल क्या। सेक्शन 2 है इसका जेवेनाइल जस्टिस सिस्टम का, जो कि इसको डिफाइन करता है। जी सर, और 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो जुवेनाइल की डेफिनेशन में आते हैं। वो ये है, उन्होंने कहा हुआ है कि जो 18 साल से कम उम्र के हैं लोग वो वहाँ पे वो जेवेनाइल कंसिडर होंगे। बिल्कुल सर। लफ्ज़ जो वहाँ पे वो चाइल्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सर, चाइल्ड का इस्तेमाल हुआ है। और ये 18 साल की डिटर्मिनेशन हम कैसे करें? बिल्कुल, चाइल्ड जो है वो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा लोग झूठ भी बोल देते हैं, बहुत दफ़ा लोगों की ऐसी अपीयरेंसेस होती हैं कि वो होते उम्र में बड़े लेकिन लगते छोटे हैं, और वाइस वर्सा। तो आप ये बताएं फिर प्रैक्टिकली क्या प्रोटोकॉल्स कानून में फॉलो किए जाते हैं इस बात का तयन करने के लिए? उसके 2 तरीके हैं। जी सर। एक तो ये कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखिए। उसके लिए ये है कि सबसे बेहतरीन बर्थ एंट्री, लेकिन वो भी फोर्ज हो जाती। फिर उसके बाद नादरा का जो हमारा रिकॉर्ड है उसको कहा गया है कि उसको उस पर रिलाई कीजिए। अगर वो नहीं है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को ले लीजिए। आप वो नहीं है तो आप ये देखिए कि वो बच्चा जो है वो अगर किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ले लीजिए। फिर उसके बाद ये भी नहीं अवेलेबल तो आप ये देखिए कि किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में या वो किसी बोर्ड में वो अंडर एजुकेशन रहा है अगर वो। और सर यहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टेस्ट का भी इस्तेमाल उस तरफ आता हूँ। ये सारे के सारे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बिल्कुल जी सर। तो डॉक्यूमेंट से आप ये डिटरमिन कीजिए कि उसकी एज जो है वो कितनी है। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें जो है
وہ میڈیکل سائنس کی طرف جانا پڑے گا. میڈیکل سائنس ہمیشہ سے کبھی بھی آپ کہیں کہ ایکسکلوسیولی ریلائبل ہے, وہ نہیں ہو سکتی جی. اس میں ویریشن ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ ایک بچہ ہے, اس کو اگر خوراک اچھی ملتی رہی ہے اور وہ ہیلدی ہے تو وہ چھوٹی ایج میں بھی بڑا دکھائی دے گا. بالکل سر. اور اسی طرح ایک بچہ ہے, وہ اس کو خوراک اچھی نہیں ملتی رہی لیکن اس کی ایج زیادہ ہے, لیکن اپیرنٹلی وہ نظر آئے گا کہ وہ اس کی اتنی ایج نہیں ہے. بالکل سر. تو اس لیے وہ اس کے لیے اس کا یہ ہے کہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ, یہ اس کی کلائیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے جو دانت جو ہے وہ دیکھے جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں وہ اور اس کی باڈی کے جو اپیرنس ہیں مختلف ہیں. سو بیسیکلی دین ان اے نٹشل کمبینیشن آف فیکٹرز ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس اپنی جگہ ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کی بھی آف کورس جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے. اس کے لیے پھر یہ تھا کہ پہلے یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر کو کہہ دیتے تھے کہ آپ جناب یہ ڈٹرمن کر کے بھیج دیں. پھر ہائی کورٹس میں یہ میٹر گیا, سپریم کورٹ میں یہ میٹر گیا, تو ہائی کورٹ نے پھر یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی اے بورڈ آف 5 ڈاکٹرز, جس میں 5 اسپیشلسٹ ہوں جو کہ دانتوں کا ملاحظہ کریں, اس کی آنکھوں کا ملاحظہ کریں, بون ڈینسٹی کو دیکھیں. ہاں جی. پھر اس کے بعد بون ڈینسٹی کو دیکھیں, تو پھر اس کے بعد وہ جو ڈیکلریشن دیں تو اس پہ ریلائی کریں. اور پھر بھی اس میں کہا گیا کہ 2 سال کی ویریشن جو ہے وہ رکھیں. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جس پہ لارب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی اینڈ کوٹنگ دی اسٹیٹسٹکس آف دس رپورٹ, جو کہ بڑی کلیئرلی سجیسٹ کرتی ہے بائی یونیسیف کے 5 سے 16 سال عمر کے بچے جو ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کی کرائم کمیشن پاکستان میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو ایز اے سوشل ورکر, ایز این ایجوکیشنسٹ, آپ کیا ریزنز ایٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کو؟ بیکاز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ون وے اور دی ادر سوشل میڈیا نے بھی بچوں میں بہت زیادہ وائلنس جو ہے وہ انسائٹ کیا ہے. بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ریزنز کیا ہیں, ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے جرم کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں, جو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو یا گھر کے اندر تشدد کا شکار ہوتے ہیں یا انہوں نے تشدد دیکھا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ان کے گھر کے باہر کیا ماحول ہے. اب آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 25 ہے, وہ ایک بنیادی حق ہر بچے کو دیتا ہے کہ اس کو مفت میں اور لازماً تعلیم ملے. بالکل. پر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں انرولمنٹ کے جو ہمارے ریٹس ہیں وہ بڑے ہیں, پر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ جوونائل اوفینسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ صرف اسکول کے اندر جانا کافی نہیں ہے. اس چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تعلیم مل کس قسم کی رہی ہے. بالکل, کوالٹی کیا ہے, کوالٹی کا معیار کیا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بہت پھر امپورٹنٹ ہے, دیکھیں نا آپ تو یہ جنرل بات کریں آرٹیکل 25A کی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ود ان جیلز جو ہے اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہ لا کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ آپ انشور کریں کہ بچوں کو ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز, ان کی سوشل انٹیگریشن جو ہے اس کو جو ہے یقینی بنایا جائے. لیکن جہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کریں وہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پھر اس اسٹریٹا کو بھی کنسیڈر کریں یہاں پر جو کہ آؤٹ آف اسکول ہے بیسیکلی. بیکاز ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اینڈ پھر وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ مزید کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ان کا اسکول جانا ضروری ہے, پر اسکولوں میں اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ کافی زیادہ اوور کراؤڈڈ ہے اور فنڈنگ کم ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب وہ اسکول میں چلے بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیا تعلیم حاصل ہو رہی ہے. اب جیسے تاریخ کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت پرانی جنگوں کی بات کی جاتی ہے, تشدد کی بات کی جاتی ہے. تعلیم میں بھی تاریخ پڑھانا ایک اچھی بات ہے, پر ساتھ میں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کیسے بن سکتے ہیں, وہ اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں. تو تعلیم اور اسکول صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ حساب سیکھیں, آپ لکھنا پڑھنا سیکھیں. بالکل. تعلیم کے ذریعے بچے جو ہیں وہ ایک اچھا انسان بننا بھی سیکھتے ہیں. وہ ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمر کے لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح گفتگو کرنی ہے. جی بالکل مس لارب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جس پہ سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ پروویژنز دیے گئے ہیں. بڑے کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو آپ ہینڈ کف نہیں کر سکتے, ان کے پیروں میں زنجیریں جو ہیں نہیں آپ ڈال سکتے. پھر فیمیل جوونائل اوفینڈرز جو ہیں ان کو میل جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ بیسیکلی ان کو ڈیل کریں گے. پھر ایک یہ پروویژن بھی ہے کہ ان کو لیگل
لیگل اسسٹنس جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پرووائڈ کی جائے گی فرام دا ٹائم آف دیئر اریسٹ. تو پریکٹیکلی سر جب ہم ان تمام پروویژنس کی بات کرتے ہیں آپ ان کو کس طرح سے نمبر 1 امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اینڈ کس طرح سے نمبر 2 آپ ان کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں اس کرمنل جسٹس سسٹم سے جو کہ ایڈلٹ اوفینڈرز کو ریلیٹ کرتا ہے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جوونائل اوفینڈرز انوالوڈ ہوتے ہیں وہاں پہ جو نیچر ہوتی ہے پروسیڈنگ کی وہ اتنی ایڈورسیریل نہیں ہوتی پر سے. بیسیکلی جو بچے ہیں ان کو یہ جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت ایک ایسی ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں ریفارمز کی جا سکے جی, وہ کل ایک اچھے شہری بن سکے, یہ نہیں کہ وہ کرمنل بنے. اگر ان کو دوسرے کرمنلز میں آپ شامل کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, تو ہماری جو پریزنز ہیں وہ کرائم کی بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں. بالکل. وہاں پہ وہ جو ہارڈن کرمنلز ہیں وہ بچوں کو کرائم کرنے کے نئے طریقے جو ہیں وہ جی, اور ان کی جو رسک ہوتی ہے ری اوفینڈنگ وہ بڑھ بھی جاتی ہے. ہاں جی, بالکل. اس لیے یہ کہا گیا کہ ان بچوں کو عام جو کرمنلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ نہ کیا جائے. جی سر. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اگر آپ جو ہمارے یہاں پر اگر آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں تو اس کا اگر پریزن کو دیکھ لیں تو وہاں پر اس قدر فاؤل سمیل ہوتی ہے اور حالات اتنے وہاں پر دگرگوں ہوئے ہیں کہ وہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ لیٹنا تو بہت دور کی بات, بیٹھنا تو دور کی بات, وہاں اس کے قریب سے گزرنا جو ہے وہ شاید گوارا نہ کرے. وہاں پر رکھا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بچے جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں. بالکل, ہارڈن کرمنلز بننے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے. اچھا سر, یہاں پہ آپ نے کہا کہ ان کو جو ہے جیلز میں نہیں رکھا جاتا ہے, اینڈ ایز پر دا لا ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایڈلٹ اوفینڈرز کے ساتھ نہیں رکھا جاتا, تو پھر ان کو رکھا کہاں جاتا ہے؟ بیکاز کچھ ورڈز ہیں قانون میں, نائے کوٹ آبزرویشن ہومز جو ہیں وہاں پہ ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے. تو ناظرین کی رہنمائی کریں کہ آبزرویشن ہومز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں ٹپیکلی فرام پولیس اسٹیشنز؟ مختلف علاقوں میں مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں جی, وہاں پر جو ہیں وہ بچوں کے لیے جو ہیں وہ پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں کہ وہ بچے جو آوارہ پھرتے ہیں ان کو پکڑ کر وہاں پہ وہ دے دیا جاتا ہے. تو وہاں پر ان بچوں کا سارا خیال رکھا جاتا ہے, وہاں پہ ان کے کھانے کا, ان کی رہائش کا اور ان کی تعلیم کا, ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ایک سیشن جج لیول کا بندہ جی, وہ اس کا جو ہے وہ وہاں پر انچارج ہوتا ہے, اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس پناہ گاہ کا وہ چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اس وقت اور اس کے مختلف جو مثلا منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف فنانس اور منسٹری آف سوشل ویلفیئر, ان کے سیکریٹریز جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد پبلک ریپرزینٹیٹیوز اس کے ممبر ہوتی ہیں. وہ پھر وہاں پر ان بچوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور وہاں پر ان بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک اچھے شہری بن سکیں. بالکل, میں چاہوں گی کہ ہم آپ کو شامل گفتگو کریں. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بھی بڑا ایک لانگ ٹینیور رہا ہے ورکنگ فار چائلڈ رائٹس, اینڈ اس حوالے سے آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, یو کے میں بھی آپ کام کر رہی ہیں. تو جب آپ ایک موازنہ کرتی ہیں پاکستان کا ود ادر ڈیولپ کنٹریز, یو کے ہو گیا, یو ایس ہو گیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں ان کے ڈیٹینشن کے وہ کتنے وکٹم یا اوفینڈر سینٹرک ہیں؟ مسائل ہر ملک میں ہیں. اب جیسے میں نے یو کے میں کام کیا ہے, وہاں پہ جوونائل ڈیٹینشن سینٹرز ہیں, پر وہاں پہ ان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 17 گھنٹے کی ان کو تعلیم حاصل ہو, جو ان بچوں کو نہیں ملتی تھی. 2020 میں جا کے انہوں نے ایک سیکیور اسکول بنایا اور اب اور سیکیور اسکولز بننے لگے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسئلے وہاں پہ نہیں ہیں, مسائل وہاں پہ بھی ہیں جیسے یہاں پہ ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنے. بالکل. اب وہ 2 پنجاب میں, ایک بند ہو چکا ہے جو فیصلہ آباد میں تھا, ایک بہاولپور میں ہے. جو بہاولپور میں سینٹر ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور پتہ چلا کہ بچے جو ہیں وہ 8ویں جماعت تک ہی پڑھ رہے ہیں, روز کی 2 گھنٹے کی ان کو پڑھائی حاصل ہو رہی ہے, صرف 10% بچے میٹریکولیشن تک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو ان کے پاس نوکری کی جو اپرچونٹی ہوگی وہ بھی کم ہے. تو بات یہ ہے کہ
ایسا نہیں ہے کہ سینٹرز نہیں ہیں، سینٹرز ہیں، ان کے اندر تعلیم کا معیار کیا ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اسپیشلائز اسٹاف بھی موجود ہے ان کو پڑھانے کے لیے بیسکلی، بیکاز جب آپ یہ انشور کریں کہ کسی کو آپ ایک ایجوکیشن فراہم کریں، پھر یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ہو، اس کا ایکسیس ہو، اینڈ وہ اسپیشلائز جو ٹرین پرسنل ہے ان کے تھرو جو ہے وہ دی جائے. اچھا یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی ڈس ایڈوانٹیج پاپولیشنس کے بارے میں بھی. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل ایک جنرل تاثر ہے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی، کہ وہ لوگ جو کہ مائنورٹیز سے بلونگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اتنے افورڈنگ نہیں ہوتے، اتنے افلوئنٹ فیملی سے بلونگ نہیں کرتے، یا فار دیٹ میٹر وہ لوگ جو کہ اسپیشل افراد ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ون وے اور دی ادر پریزن سسٹمز میں وہ زیادہ جو ہے وہ بیسیکلی فیس کرتے ہیں پرابلمس، ڈسکریمنیشن. تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اوور آل آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ یہ جو مارجنلائز گروپس ہیں ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ود ان دا پریزنٹ سسٹم ان کو ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ فراہم کیے جائیں؟ دیکھیے اس کے لیے تو ان کو اسپیشلائز سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میں ان بچوں کی بات کروں جن کو جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. ہم نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کتنے ایسے جوونائل اوفینڈرز ہیں جن کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی معذوری ہے، چاہے وہ ویزیبل ہو یا انویزیبل ہو. معذوری دو قسم کی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اور ایک ٹول ہے جو پاپولیشن سینسس جو ہے جو اب آنے والا ہے اس کے اندر استعمال کیا جائے گا یہ جاننے کے لیے کہ پورے پاکستان میں ایسی پاپولیشن کتنی ہے. اس ٹول کا جو استعمال ہے وہ ہمارے سینٹرز کے اندر اور ہماری پریزنس کے اندر بھی ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے. ایک دفعہ ہمیں پتہ چلا تو پھر یہ بچے، جیسے میں معذوری کے اوپر پرٹیکولرلی بات کروں گی، ان کو اسپیشلائز ہیلپ کی ضرورت ہے. تو فار انسٹنس کہ اگر کوئی بچہ ہے جس کو سننے میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کے لیے ہیئرنگ ایڈ ہونی چاہیے. اگر اس کو کوئی پڑھاتا ہے، اس سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے سائن لینگویج ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اگر کسی بچے کو دیکھنے میں مشکلات پیش آتی ہے تو اس کے لیے بریل اکوپمنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح ہی اگر کسی کو چلنے میں کوئی پرابلم ہے تو ویل چیئر کا بیسیکلی جسمانی معذوری ہے تو اس کے لیے ریمپس ہونے چاہیے، ویل چیئر ہونے چاہیے. اور اگر ذہنی معذوری ہے کسی قسم کی تو تب بھی انڈیویجولائزڈ اس انسان کے لیے اس کے مطابق سپورٹ جو ہے، اس کی حمایت کے لیے، اس کے ساتھ ہمدردی کے لیے اس کی ضرورت ہے. بالکل. مس لاریب آپ کا پوائنٹ آ گیا، جس پہ سر میں آپ کی طرف آؤں گی. اس سے پہلے کہ ہم شو کا اختتام کریں، آپ کا میں کنکلوڈنگ کامنٹ لینا چاہوں گی ایز اے فارمر جج آف دا لاہور ہائی کورٹ، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو امپروو کرنے کی بات کریں تو جوڈیشری پرٹیکولرلی جو ہے اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو امپروو کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے فار دیٹ میٹر اس قانون سے ایک بہتر سینسٹائزیشن، ایک بہتر وابستگی کے حوالے سے ہو؟ دیکھیے میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی پریزنس ہیں، چاہے وہ یہ تھانے کی پریزن ہے، چاہے وہ مختلف جو جیلیں بنی ہوئی ہیں وہ ہیں، ان کے جو گارڈین ہیں، ان کے جو انچارج ہیں وہ ہمارے ججز ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اپنی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو یہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ مختلف جیلوں میں اور مختلف پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ ان کی جیلوں کا جو ہے وہ معائنہ کریں اور وہ دیکھیں کہ جو ریکوزٹ فیسلٹیز ہیں ناٹ اونلی ٹو دی جیونائلس بلکہ دوسرے جو پریزنرز ہیں ان کو بھی اویلیبل ہیں یا کہ نہیں ہیں. تو اس بارے میں وہ بہت سا کام وہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر وہ وہاں پر ان فیسلٹیز کو اور ان کو کیسے اور زیادہ ریفارمز کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق اپنی سجیشنز دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی بہت سی امپرومنٹس جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے. مثلا یہ کہ یہ جو ہماری جیونائل پریزنز ہیں وہاں پر یہ ہے کہ اسکولس اور جو ہمارے پروفیشنل جو ہے ٹریننگ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ان کو بنانے کی ضرورت ہے وہاں پر. بالکل سر. اور بنانی چاہیے وہاں پر. بالکل. تاکہ یہ لوگ جو جب باہر آئیں تو باہر اس وقت وہ ایک یوزفل سٹیزن جو ہے اپنی بیسیکلی وہ کنٹریبیوشن ٹو دی سوسائٹی دے سکیں. آپ کی طرف میں آؤں گی اس لارے میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن کی آف جوونائل اوفینڈرز تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ایٹ اے ویری بنیادی لیول جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں. بیکاز جوڈیشل ریفارم تو اپنی جگہ، پولیس کا ریفارم بھی اپنی جگہ، بیسیکلی میڈیا کا بھی بہت ایک اہم کردار ہے، لیکن جہاں پہ ہم ریہیب کی بات کرتے ہیں وہاں پہ فیملیز کا، سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے اس کا کیا پاسبل کردار ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے جو انصاف
انصاف ہے وہ انتقامی نہیں ہونا چاہیے, وہ ریسٹوریٹو ہونا چاہیے تاکہ وہ واپس معاشرے کا ایک حصہ بن سکیں. بالکل. اب اس کے لیے دیکھیں سزا دینے سے ہم مسئلے کے جڑ پہ نہیں جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ان کو ضرورت ہے سائیکو سوشل سپورٹ کی, ان کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی, نہ صرف ان کو پر ان کی فیملیز کو بھی. اس کے لیے باہر کے ملکوں میں فیملی تھیراپی دی جاتی ہے اور بچوں کو اینگر کنٹرول تھیراپی, کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی, تاکہ جو مسئلے کا جڑ ہے, جیسے بہت سے بچے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو شاید غصہ زیادہ چڑھتا ہے, چڑچڑے زیادہ ہوتے ہیں, امپلسو ہوتے ہیں, تو اس سب کی جڑ میں بھی جانا ہے کہ یہ جرم کی طرف آئے کیوں ہیں ان دا فرسٹ پلیس. تو ان کی پوسٹ ریلیز بھی ایک بہت اہم کردار سائیکو سوشل تھیراپی اور ان کی کاؤنسلنگ پلے کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ نکل آئے تو ان کو آپ بھول جاؤ, نہیں, ان کے اوپر ان کو ہمدردی کی, ان کو ساتھ کی, ان کو سپورٹ کی ضرورت. بالکل. اور اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ تمام سروسز جو ہیں وہ ان کو مہیا کریں, وہاں پہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو اسٹگمیٹائز جو ہے وہ نہ کریں. اسی نوٹ پہ